पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए ऑल्टरनेटिव रूट निकाल लिया है। जी हाँ, आपको याद होगा इन वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चपकलिश और उसकी वजह से बंद होने वाले ट्रेड कॉरिडोर्स, और हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया से ईजीएस्ट राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब किर्गिस्तान के साथ जो एक नई इंगेजमेंट की है पाकिस्तान ने, उसके ज़रिए पाकिस्तान ने एक पुराने रास्ते को रिवाइव करने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इस ट्रेड रूट को, इस कॉरिडोर में कितने ममालिक शामिल हैं और ये पाकिस्तान को किस तरह फैसिलिटेट कर सकता है सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के हवाले से। इसमें किर्गिस्तान और पाकिस्तान किस तरह एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। क्या सेंट्रल एशिया तक जाने के अफगान रास्ते की अहमियत ख़त्म हो चुकी है या उसकी अहमियत अभी भी बरकरार है, और इस नए रूट की डायनामिक्स और पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की करंट सिचुएशन, आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इस ट्रेड कॉरिडोर के अलावा और किन किन फील्ड्स में ताउन को बढ़ाया जाएगा और कितने एग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए हैं, आइए जानते हैं। किर्गिस्तान के किसी भी प्रेसिडेंट का ये पाकिस्तान का 20 सालों में पहला दौरा है, और इस हवाले से पाकिस्तान ने किर्गिज प्रेसिडेंट का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा एक हाई लेवल फोरम पर दोनों ममालिक की बातचीत हुई, बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात पर बातचीत हुई, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की, और इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन। दोनों ममालिक की करंट ट्रेड की बात करें तो वो मुज़क्का खेज़ है। वो सिर्फ $5 मिलियन की ट्रेड है, यानी कहाँ $1 बिलियन, उसका 10 गुना कम $100 मिलियन, उसका 10 गुना कम $10 मिलियन, और उसका हाफ $5 मिलियन। यानी इतनी कम ट्रेड है कि ये किसी छोटी कंपनी के रेवेन्यू से मैच करती है। और ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है कि इतने करीबी मुल्क के साथ इतना कम ट्रेडिंग कोऑपरेशन। शहबाज शरीफ ने अपने ख्वाब का इजहार किया है कि हम इस ट्रेड को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। वो कहते हैं कि इस फिस्कल ईयर में हम अपनी ट्रेड को $15 मिलियन तक तो ले जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगले चंद सालों में हम इसको $200 मिलियन तक ले जाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। शहबाज शरीफ अक्सर रीजनल ममालिक के सरबराहान मुमलिकत के साथ बड़े ज़बरदस्त डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, और उनकी स्पीचेस में कुछ बड़ी ज़बरदस्त लाइंस लिखी होती हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान जो कनेक्शन है वो जियोग्राफी से बढ़कर है। मतलब जियोग्राफिकली तो हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हमारी हिस्ट्री का मिलाप होता है उन कारवान्स के ज़रिए जो इन रीजन से गुजरते थे और सिल्क रूट की ट्रेड का हिस्सा थे, जहां पर ख्यालात और दोस्तियां शेयर की जाती थीं। और उन्होंने कहा कि इसी हिस्ट्री को देखते हुए हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ाना चाहिए, टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। वो कहते हैं कि आज की इंटरेक्शन दो दोस्तों के दरमियान सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। ये दो भाइयों के दिल की दास्तान है जो एक साथ धड़कते हैं। ये दोस्ती कराकरम और अलाटू की बुलंद पहाड़ी चोटियों से गुजरती है। ये दो बुलंद पहाड़ी सिलसिले जो एशिया के इन रीजन्स को मिलाते हैं, एक पाकिस्तान में है और एक किर्गिस्तान में है। इसी तरह किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और उनके मुताबिक पाकिस्तान साउथ एशिया में हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में वसअत चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ हम हर फील्ड में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में हम स्पेशल फोकस कनेक्टिविटी और ट्रेड को दे रहे हैं। अपने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिकल लिंक्स पाकिस्तान के साथ बेहतर करना चाहते हैं, और उनका मतलब यही था कि वो पाकिस्तान की पोर्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। चूँकि ये सेंट्रल एशियन ममालिक लैंड लॉक्ड हैं, इनके पास अपनी पोर्ट्स नहीं है। और अभी रिसेंटली ही हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ईरान की ऑप्शन है बंदर अब्बास और चाबहार वाली, और एक पाकिस्तान की ऑप्शन है गवादर और कराची पोर्ट वाली। तो पाकिस्तान इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बड़े अरसे से कह रहा है कि आप हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए कई रास्ते हैं। हमने पिछले दिनों बहुत काम किया है इन ट्रेड रूट्स को समझने में। एक तो अफगानिस्तान वाला रास्ता है जो सबसे आसान रास्ता है, लेकिन वो सबसे मुश्किल भी बन जाता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, सिक्योरिटी हालात की वजह से। और दूसरा रास्ता अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं वो क्या है।
وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹرانسپورٹ اور ٹرانزٹ پوٹینشیل کو فلی میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری پارٹنرشپ کا موسٹ امپورٹنٹ ایریا ہے۔ انہوں نے مینشن کیا سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن اینڈ ٹریڈ پروجیکٹ کاسا 1000۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن پروجیکٹ ہے جو کہ سینٹرل ایشیا سے ساؤتھ ایشیا کو بجلی پرووائڈ کرے گا۔ $1.2 بلین کی لاگت کا یہ ریجنل پروجیکٹ جو تاجکستان، پاکستان، کرغزستان اور افغانستان کے درمیان انٹر کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائے گا، اور دونوں سائڈز نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ 2027 کے شروع میں یہ پروجیکٹ فنکشنل ہو جائے گا۔ شہباز شریف نے یہاں کہا کہ پاکستان کرغزستان کو اپنی پورٹس آفر کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے جو بھی آسان رستہ بنتا ہے وہ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، پورٹ قاسم یا گوادر پورٹ۔ انہوں نے کہا کہ ہم کرغزستان کے ساتھ روڈ، ریلوے اور ایئر کنیکٹیویٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے ڈسکس کیا سب سے امپورٹنٹ QTTA روڈ کوریڈور، اور پاکستان اب اس کو فلی فنکشنل کرنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کے سینٹرل ایشیا کی ایکسیس افغانستان کے راستے ختم ہو چکی ہے۔ فار دا ٹائم بینگ حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی پاکستان کو ضرورت پڑ گئی ہے سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرنے کی۔ افغانستان اور پاکستان نے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ختم کر دی ہے۔ QTTA روڈ کوریڈور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کوادریلیٹرل ٹریفک ان ٹرانزٹ ایگریمنٹ، 4 طرفہ ٹریفک گزرگاہ۔ یہ ایک ٹرانزٹ ٹریڈ ڈیل ہے چائنا، پاکستان، کرغزستان اور قازقستان کے درمیان، جو کہ ٹرانزٹ ٹریڈ اور ٹریفک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا پلان رکھتی ہے، اور اس میں ازبکستان نے بھی شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیویٹی ڈریمز کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے، ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ خنجراب والا جو رستہ ہے وہ 6 مہینے تو بند ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج فیس کر سکتا ہے پاکستان، کیونکہ اس نے کنیکٹ ہونا ہے سی پیک روٹ سے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان ابھی ایک ہی روبسٹ روڈ کوریڈور ہے، اور وہ وہی ہے جو خنجراب سے گزرتا ہے اور اس کے بعد چائنا جاتا ہے کاشگر، وہاں سے یہ پھر ان ملکوں تک پہنچتا ہے، کرغزستان اور قازقستان، اور وہاں سے یہ ازبکستان بھی جا سکتا ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ایران کنیکٹ کر رہا ہے ان ممالک کے لینڈ روٹس کو استعمال کرتے ہوئے چائنا سے کنیکٹیویٹی، اور پھر یہ ملک ایران کی بندرگاہوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے پیرالل پاکستان اس ٹریڈ روٹ کو ایکٹیو کرنا چاہتا ہے اور ان کو آفرز کر رہا ہے کہ آپ ہماری پورٹس کا استعمال کریں۔ سی پیک کے اوریجنل منصوبے میں بھی یہ QTTA روڈ کوریڈور شامل تھا، کیونکہ اس میں چائنا اور پاکستان کی یہی خواہش تھی کہ یہ جو بھی انفراسٹرکچر بنیں گے، جو ٹریڈ کوریڈورز بنیں گے، یہ آگے جائیں گے، ایکسپینڈ کریں گے سینٹرل ایشیا تک، یہ صرف پاکستان اور چائنا تک محدود نہیں ہے۔ اور اس لیے چائنا نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ افغانستان کو بھی کنیکٹ کریں گے، اس کا بھی ایک لنک نکالیں گے کے پیک کے ذریعے، نہ صرف سینٹرل ایشین سٹیٹس بلکہ افغانستان بھی۔ تو چائنا کا یہ جو سارا سینکیانگ کا ایریا ہے، کاشگر والا ٹریڈ روٹ ہے، یہ بڑا ہسٹوریکل ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ اولڈ سلک روٹ کا ہب تو تھا ہی، اب یہ دوبارہ اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بڑے عرصے تک یہ لائم لائٹ سے باہر تھا۔ چائنا کا جتنا ہم نے رائز دیکھا ہے وہ ایسٹرن سائڈ پر دیکھا ہے، اب چائنا ویسٹرن سائڈ کو آباد کر رہا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاشگر اور سینکیانگ نئے ٹریڈ کوریڈورز کی گزرگاہ بن رہے ہیں ایک بار پھر، اور ان میں بہت سے ممالک پر سینکشنز بھی ہیں، ایران پر، روس پر، اور یہ امریکن سینکشنز کو ڈیفائی بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک مڈل کوریڈور بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی بینیفیشل ہے، چائنا کے لیے بینیفیشل ہے، ایران کے لیے بینیفیشل ہے، روس کے لیے بینیفیشل ہے، اور سینٹرل ایشیا کے لیے، مطلب پورے آپ کے ریجن کے لیے کنیکٹیویٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور پچھلے دنوں تو بھارت نے ریکویسٹ کی ہے چائنا سے کہ ہمیں بھی کنیکٹیویٹی دی جائے، اس ریجن سے ہوائی رستہ دیا جائے تاکہ ہماری فلائٹس کا روٹ چھوٹا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ بڑی مزے کی ڈیولپمنٹ دیکھی تھی کہ وہ چائنا سے مانگ رہے ہیں یہاں کے ایئرپورٹس کی ایکسیس، ایمرجنسی لینڈنگ کی ایکسیس، اور یہاں پر چائنا کی جو ویسٹرن تھیٹر کمانڈ ہے ملٹری کی، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو یہ ایک دیکھنے والی چیز ہوگی کہ وہ بھارت کو یہ روٹ پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہاں پر چائنا کی ریجنل ممالک کو اکٹھا کرنے کی ضرور خواہش ہے زمینی رستے کے ذریعے، اور اس میں پاکستان BRI کے تحت ایک کی پلیئر ہے۔ BRI کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک، جس کی کنیکٹیویٹی صرف پاکستان اور چائنا تک نہیں بلکہ پورے ریجن تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ QTTA کوادریلیٹرل ٹریفک اینڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹ یہ اسی چیز کا حصہ ہے، اور اگر یہ فلی فنکشنل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشین کنیکٹیویٹی کے۔
ازبکستان کا رستہ تھوڑا لمبا پڑ جائے گا کیونکہ ازبکستان کے ساتھ پاکستان بہت سی تجارت بڑھانا چاہتا ہے اور اس میں بہتری بھی آ رہی ہے، لیکن وہ افغانستان کے رستے سے قریب پڑتا ہے۔ اس رستے سے ہمیں قازقستان اور کرغزستان قریب پڑیں گے، لیکن مسئلہ سارا موسم کا بھی ہے۔ کچھ بہت ہی بلند پاسز آتے ہیں اس ریجن میں جو سردی میں بند ہو جاتے ہیں اور تقریباً ناممکن ہوتا ہے یہاں سے ڈرائیو کر کے گزرنا۔ تو اس کا حل کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا پاکستان کو، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 6 مہینے یہ جو بند رہتا ہے اس کو کس طرح کور کرے گا پاکستان۔ اس سے نہ صرف ان سینٹرل ایشین سٹیٹس کو پاکستانی پورٹس کی ایکسس ملتی ہے، بلکہ چائنا کا جو ویسٹرن ریجن ہے، چائنا اس کی گلوبل ٹریڈ گوادر کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، اور سی پیک کا اوریجنل منصوبہ بھی یہی تھا کہ ایسٹرن چائنا پر چائنا کی ایسٹرن ٹریڈ رہے برقرار، اور ویسٹرن ریجن وہ اتنا لمبا فاصلہ طے نہ کرے، وہ ایسٹ سائڈ پہ نہ جائے، وہ پاکستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ استعمال کرے اور پاکستانی بندرگاہوں کا استعمال کرے، جو گرم پانی ہے عربین سی وہاں تک ڈائریکٹ پہنچ جائے، جو کہ بہت چھوٹی گزرگاہ ہے چائنا کے ویسٹرن ریجن کے لیے، کیونکہ وہ بھی اب چیزیں بنانا شروع ہو گئے ہیں، ان کی بھی اکنامک ایکٹیویٹی میں تیزی آ رہی ہے یہ سینکیانگ میں، تو آبویسلی ان کے لیے یہ پاکستانی گزرگاہ آئیڈیل ہے۔ مطلب پاکستان کو خود نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا پوٹینشل ہے، پورے ریجن کو کیٹر کرتا ہے پاکستان، پورے یہ سینٹرل ایشین ریجن کو، لیکن پاکستان کو اس کی اہمیت کا شاید ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ فلی آپریشنل ہو جاتے ہیں، پاکستان دہشت گردی پر قابو پا لیتا ہے، یہ پھڈے اپنے مسائل ختم کر لیتا ہے، تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات صحیح کرنے چاہیے، کیونکہ افغانستان بھی بڑی امپورٹنٹ جگہ پر لایا کرتا ہے۔ یہ کوئی ضد کی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، یہ دو نیریٹیوز ہیں، اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن لانگ ٹرم کی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں بھی آپ کو ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے، جیو اکنامکس کے لیے افغانستان کے ساتھ امن قائم کرنا پڑے گا۔ ابھی وہ اگر ان کو ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی تو پاکستان ان سے آنی ہاتھوں سے نپٹ بھی رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی کوئی جنگ بھی فار ایور نہیں ہوتی اور کوئی مسئلہ فار ایور نہیں ہوتا، لیکن فار ایور کیا ہوتا ہے؟ زمینی حقائق۔ آپ افغانستان کو پاکستان سے اٹھا کر دور نہیں لے کر جا سکتے، نہ ہی آپ امریکہ کو ادھر لا سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا وہی ہے، اپنی ڈائنامکس کے اندر، اپنی ایکویشن کے اندر آپ نے چیزیں تلاش کرنی ہیں اور بیچ کا رستہ نکالنا ہے کہ اگر دشمن لڑ کے بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں تو کیوں پاکستان اور افغانستان کیوں نہیں؟ تو یہ کلیئرلی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جب ویسٹرن روٹ سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے افغانستان کی جانب سے، پاکستان اپنے ناردرن روٹ کا استعمال کر رہا ہے اس QTTA لنک کو، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ٹائملی بر وقت لیا گیا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ ایک جگہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے۔ جیسے طالبان نے بھی کیا کیا ہے، پاکستان کا جب ٹرانزٹ روٹ ابھی بند ہوا ہے، انہوں نے ایران کی پورٹس کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس میں ان کو کیا پرابلمز پیش آ رہی ہیں وہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم پاکستان کو بھول جائیں گے، پاکستان چونکہ ان کا سب سے ایزیسٹ لنک تھا سمندروں سے کنیکٹ کرنے کا، یہ کراچی سے چمن بارڈر تک شارٹیسٹ روٹ ہے، اب ان کو لمبے لمبے روٹس لینے پڑے ہیں۔ تو طالبان کے مطابق ہمارے پاس چابہار بھی ہے، ہمارے پاس وکھان کوریڈور بھی ہے جس سے ہم چائنا سے ٹریڈ کریں گے، سینکیانگ کے ریجن سے، اوبویسلی بیجنگ سے تو نہیں کر سکتے، بیجنگ والی سائڈ کی چیزیں تو نہیں ادھر آئیں گی، وہ اگر آئیں گی تو وہ ایران کے رستے آئیں گی، چابہار یا بندر عباس آئیں گی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھائیں گے۔ تو یہ پوری ٹریڈ ڈائنامکس ہے، ٹریڈ کوریڈورز ہیں، پرانی گزرگاہیں ہیں، ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ بارڈرز بننے کی وجہ سے بہت سے رستے ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کی موومنٹ بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لاہور والا دلی نہیں جا سکتا، پشاور والا کابل نہیں جا سکتا، گلگت والا سری نگر نہیں جا سکتا، جو پہلے کنیکٹڈ تھے لوگ۔ تو آپ کے پاس جتنی بھی میکسیمم آپشنز ہیں کنیکٹیویٹی کی، ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اچھی بات ہے کہ چلو آپ کی ایک جگہ سے لڑائی بھی ہے جس کو حل ہونا چاہیے، اوبویسلی آپ دوسری جگہ پر ایک دوسری اپرچونٹی ایکسپلائٹ کر رہے ہو۔ پاکستان کی جو کرم ہائی وے ہے جو ملاتی ہے آپ کے مانسیرا، چلاس، گلگت، ہنزا اور خنجراب کے علاقوں کو، اور پھر وہاں سے ہم چائنا انٹر ہوتے ہیں سینکیانگ ریجن میں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ QTTA کوریڈور کی امپورٹنس کم ہو گئی تھی جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت بہتر ہوئے تھے اور افغانستان نے اپنا جو روٹ ہے وہ آفر کر دیا تھا، اور آبویسلی وہ رستہ چھوٹا ہے، لیکن ایک بار پھر QTTA کوریڈور کی امپورٹنس بڑھ چکی ہے پاکستان اور افغانستان کے ٹینشنز کے تناظر میں۔ اس کے علاوہ 15 MOUs سائن کیے ہیں دونوں سائڈز نے، انرجی میں، مائننگ میں، ٹریڈ میں، ایجوکیشن میں، لا، ایگریکلچر، کلچر اینڈ ٹورزم۔
اس کے علاوہ دونوں ہیڈ آف دا گورنمنٹس نے شرکت کی پاکستان کرغزستان بزنس فورم میں، جہاں پر دونوں ممالک کے بزنس پیپل موجود تھے، اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ بزنس ہمیشہ بزنس کمیونٹی لے کر آتی ہے۔ حکومتیں صرف ایک انوائرمنٹ، ایک انیبلنگ ماحول پیدا کرتی ہیں بزنس کا، اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ حکومت نہیں کر سکتی، وہ کام بزنسز کا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی کہ بزنس کمیونٹی ہمیں نظر آئی ہے اس انگیجمنٹ کے دوران۔ اور جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ ٹریڈ بہت کم ہے، $5 ملین کی ٹریڈ ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ 100-200 ملین ڈالرز تک صرف لے کر جانا ہے، یعنی $1 بلین سے بھی 10 گنا کم، 100 ملین ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک MOU سائن کیا گیا کہ دونوں ممالک کے جو کیپٹل سٹیز ہیں ان کو سسٹر سٹیز کا درجہ دیا جائے۔ دونوں ممالک نے کرپٹو اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی اگست میں، اور اس کے علاوہ دونوں ممالک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی SCO کا بھی پارٹ ہیں، جس کو چائنا اور کسی حد تک رشیا ڈرائیو کرتے ہیں۔ یہ 10 ممالک یوریشین سیکیورٹی اور پولیٹیکل گروپنگ ہے، جس میں یہ ریجنل ممالک شامل ہیں انکلوڈنگ بھارت۔ کرغزستان کے صدر کے مطابق تقریباً 12,000 پاکستانی سٹوڈنٹس ان کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹریڈ، کنیکٹیویٹی، کلچر، پیپل ٹو پیپل، مائننگ اور ٹیکنالوجی کے علاوہ اتفاق ہوا دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی جوائنٹ کوآپریشن بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، اور ہائی لیول میٹنگز ہوئی ہیں اس حوالے سے پاکستان اور کرغزستان کے درمیان، جس میں متعدد فیلڈز کے لیڈرز موجود تھے۔ پاکستان اور کرغزستان کی اس انگیجمنٹ سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان افغانستان پر ڈیپینڈنس کو منیمائز کرنا چاہتا ہے سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے۔ یہاں پر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا اس اپرچونٹی کو فلی ایکسپلائٹ کرے گا؟ کرغزستان کے صدر کا 20 سال بعد پاکستان آنا، اس سے پتہ یہی لگتا ہے کہ ضرورت انہیں بھی ہے ہماری، اور ہمیں بھی ان کی ہے۔ اور آپ کے خیال میں کیا یہ QTTA کوریڈور جلد فعال ہو جائے گا؟ ٹریڈ کو بڑھانے پر کام ہوگا پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان؟ اور کیا یہ ریاستیں پاکستانی پورٹس کا استعمال کریں گی؟ قازقستان اور کرغزستان کی، کیونکہ ترکمانستان اور ازبکستان اب ڈیفینیٹلی زیادہ ایران کے قریب ہو چکے ہیں پاک افغان مسئلے کے بعد۔ آپ اس کوریڈور کے ریوائیول کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان اس کو بحال کرنے میں سکسیسفل ہو جائے گا؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔